मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कैबिनेट मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस और सबसे बढ़ के आज की तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं, सब हमारे बेनिफिशरीज, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ मेरी रिक्वेस्ट को आज माना और उन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उसकी वजह ये कि ये तकरीब उनके बगैर अधूरी रहती। मैंने जिद की उनके साथ, मैंने कहा आप आएं, क्योंकि जिस शख्स की ये हुकूमत है, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो या वो हुकूमत पाकिस्तान हो, जिस शख्स के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज हो, जिस शख्स का वो विजन है, जिस शख्स का वो ख्वाब है, जिस शख्स ने उस ख्वाब को, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब था, जिसको 1980 के दिहाई में उन्होंने शुरू किया और आज भी हमारी सूरत में वो उसके रूह रवां हैं। और मैं ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, ये कंसीव भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी और डेली अपडेट्स भी मेरी मुझसे वो रोज जब मैं घर काम खत्म करके जाती हूँ तो वो लेते हैं और मुझे ये हिदायत भी करते हैं कि अपना सारा वक्त जो है वो आवाम की खिदमत में सर्व करो और अपने दिमाग में, अपने दिल में ये नियत करो कि मैं जो करूंगी अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए करूंगी। नियत ये रखो, बाकी अल्लाह ताला खुद मददगार है, खुद कामयाबी देगा। तो आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मैंने जो मेहनत करनी सीखी, आवाम के लिए जो ख्वाब बुनने सीखे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी सीखी, उसके पीछे एक लग जाना सीखा, वो भी मैंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सीखा। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि 1.5 महीने की कलील मुद्दत में ये मंसूबा जो है वो आज उसकी पहली जो किस्त है कर्जे की, आज हम अपने बहन भाइयों को, बुजुर्गों को देने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है, तकरीबन 5 साल में कम से कम ये 700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो रहने के लिए, वो अपना घर बना दें, बाकी अपना काम जो है वो अपना किसी न किसी तरह चला लेंगे। तो हमने इसको एक छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी भी होगी, मुझे खुशी भी हुई कि लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर कि मेरे पास ज्यादा लोन नहीं थे इसके लिए और हमने जो रकम मुख्तस की थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन तकरीबन 5 लाख एप्लीकेशंस जो है वो हमें मौसूल हुई और पंजाब भर से हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें उनकी आबादी के तनासब से इक्वल शेयर है। और अभी कुछ दिन पहले हमने इसको लॉन्च किया था, इस पे काम शुरू हुआ था और अल्लाह ताला के फजल से आज हम पहले लोन्स देने जा रहे हैं। ये सब बेनिफिशरीज आपके सामने माशाल्लाह बैठे हैं। मेहरबानी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख एप्लीकेशंस आई, उनको देखते हुए हमने कम से कम 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। और ये हुकूमतें अगर खुद बनाएं घर तो उनमें प्रोसीजरल डिलेज भी आते हैं, रेड टेपिज्म भी आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मामला चले जाते हैं, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक और जो रूरल एरियाज हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक अगर आपके पास ज़मीन है, आप
کی ملکیت ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کی ملکیت ہے، ہم نے اس کا طریقہ کار انتہائی آسان بنا دیا ہے. میرے پاس یہ سیکرٹری صاحب، میں شاباش دینا چاہوں گی جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہیں کیپٹن اسد، ڈی جی فاٹا ہیں، اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، پی آئی ٹی بی میں اس میں شامل ہے، میری ٹیم بھی اس میں شامل ہے جس میں سینئر منسٹر صاحبہ اور میرے تمام رفقا اس میں شامل ہیں. میں سب کو شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے دن رات اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو پاسبل بنایا. لیکن میرے پاس کیپٹن اسد جو ہیں وہ جب بھی کرائیٹیریا، ایلیجبلٹی کرائیٹیریا جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے کہ یہ ہم جو ہے وہ ایپلیکنٹ سے مانگیں گے، میں نے اس کے اوپر بڑے بڑے 2 کراس لگا دیے. میں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے، ہم ایک آئی ڈی کارڈ، ویلڈ آئی ڈی کارڈ، آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے، اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور قرضہ لے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لاکھ روپے تک کے قرضے، ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا پرائمری، میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں. 100% میرٹ پہ بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی، اور 1 سال میں کم از کم 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ قرضے، 1 لاکھ گھر ہم دیں گے. تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں، کہنے لگی کہ میں ٹیچر ہوں. تو میں نے کہا آپ کی گھر کی آمدنی کتنی ہے؟ تو 60-70 ہزار روپیہ ان کی میاں بیوی کی آمدنی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے قرضہ اپلائی کیا؟ کہنے لگی میں 15 لاکھ روپے اپلائی کیا. تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی؟ کہتی ہیں کم از کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں گے تاکہ ہمیں اپنا گھر مل جائے اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں. اسی طرح میں اگر ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی. یہ بھی مجھے پتا ہے، جب یہ پی آئی ٹی بی، فیصل ہے موجود ہے یہاں پہ، فیصل کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انالیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں بہت غریب طبقوں سے بھی یہ درخواستیں آئی ہیں جن کے پاس 1 مرلہ 1.5 مرلہ زمین ہے. میرے پاس کیس سٹڈیز ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ 15,000 روپیہ مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی، تو ہم اس کو 14,000 مہینے پہ لے آئے ہیں. اگر آپ 15 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 9 سال میں اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس میں 0 سود ہے. کوئی سود آپ کو 1 پیسہ سود میں نہیں دینا. اگر آپ 15 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں تو 9 سال کے بعد، آج سے 9 سال کے بعد آپ کو 15 لاکھ ہی قرض واپس کرنا ہے. تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چاہتے ہیں کہ جینوئنلی آپ کی مدد کرے، جینوئنلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. اور وہ جو مہینے کا کرایہ آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا 14,000 سے زیادہ ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو قسط ہم رکھیں وہ کم سے کم ہو، آپ کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. اور ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی، ہر مہینے بینیفیشریز اور آئیں گے اور ان کو قرضے ملیں گے. پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب قرضہ اناؤنس ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بینیفیشری سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو 4 ایک ساتھ میں قرضے ملتے ہیں، 4 ٹرانشز میں ان کو قرضے ملتے ہیں. تو میں نے اس پہ بھی کراس لگا دیا. میں نے کہا کہ 2 دفعہ میں آپ قرضہ دیں گے، آدھا ایک بار اور آدھا ایک بار، تاکہ جو قرضہ لینے والے لوگ ہیں ان کو در بدر کی ٹھوکریں اگلی قسط کے لیے نہ کھانی پڑے. اور پھر جب آپ اکٹھا سامان کنسٹرکشن کا خریدتے ہیں تو آپ کو سستا بھی پڑتا ہے. 3 مہینے میں اگر آپ خریدیں گے تو خدا نخواستہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. کوئی ہڈن اس میں چارجز نہیں ہے. 3 مہینے پہلے ہی مہینے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ واپس دیں گے. 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے. آپ 3 مہینے اپنے لیں، اپنے گھر شروع کریں. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 4تھے مہینے آپ کو قسط جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے. ہم نے جو آن لائن پورٹلز ہیں اس میں بھی آپ اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، درخواست جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح ہر شہر کے اندر ڈی سی آفس میں اور ہر شہر کے اندر ملٹیپل اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے آپ کے لیے خصوصی سینٹرز قائم کر دیے ہیں جس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے.
پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ قرضہ ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قرضہ واپس نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی چیز گروی ہو. میں نے ان کو کہا کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد رکھیں, آپ کا قرضہ لے کے کوئی یہاں سے کہیں نہیں بھاگے گا, انشاءاللہ آپ کا قرضہ واپس آئے گا. اور ایک ہم نے سستا آپ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے اوپر مالی بوجھ نہ پڑے, ایک ہم نے اس کا جو فساد ہے گھر کا, جو آؤٹ لک ہے اس کی, وہ ہم نے اسٹینڈرڈائز کر دی ہے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ پہچانے بھی جائیں. اور تمام شہروں میں آج انشاءاللہ تعالی یہ قرضے دیے جائیں گے. میں کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ہر سال 1 لاکھ ہو, لیکن میں اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کروں گی. جتنے میرے پاس پیسے ہیں, آپ کی امانت ہے, وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو, ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے. اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے, اسی طرح مریم نواز کو آپ کے چھت کی فکر ہے. اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے, پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں. ہم کام کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں, اپنی خدمت میں رکھیں, اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں. ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ, گھراؤ, جلاؤ, آگ لگا دو, مار دو, مر جاؤ, پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی, میری تربیت ایسی نہیں ہے, اور نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا, اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا, گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے. لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دی, بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی. ان کو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. پنجاب نے ان کی ایک کال پہ کان نہیں دھرے. آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی, اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھیں, اور لوگ بھی ہیں, کہیں 2 لوگ نکلے, کہیں 5 لوگ نکلے, کہیں 7 لوگ نکلے. لاہور میں ایک جلسہ کیا, پورے پنجاب سے 2000 بندہ نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی, وہ ڈرامہ کیا, انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے, اور وہ راستے میں اتنا ڈرامہ کیا گاڑیوں کی چھتوں پر. میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے. دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے, یا کون سی مہذب جماعت, یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں, صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں. وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے, وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے یا گھر بنا کے دینے؟ کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستا کرنے میں تم نے توجہ دینی؟ کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو؟ کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی, ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی. لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے. سیاست کی اجازت مل سکتی ہے, دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی.
اور میں نے تو کبھی نہیں